बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। और सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बज़ाहिर उस खुशखबरी के अंदर भी मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा खुशखबरी नहीं है, लेकिन बज़ाहिर यही समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। लेकिन इस खुशखबरी का ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक अहम इशू है कि क्या साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने जा रही है। क्या साबिक़ आर्मी चीफ़ खुदा न ख़ास्ता 9 मई के जो वाक़यात थे उनके मास्टर माइंड्स में से एक हैं, और ये जो लोग इस तरह के इशारों किनायों में ये बातें कर रहे हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है या वो किसी साजिश में मुलव्वस थे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई साबिक़ आर्मी चीफ़ अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिश में मुलव्वस हो सकता है, ऐसा सोच सकता है? और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को ख़बरें बना रहे हैं। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। अलबत्ता एक बात तय है कि पाकिस्तान में बच्चा बच्चा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आता है कि जो 9 मई के जो वाक़यात थे, जिनको हम चेन ऑफ इवेंट्स कह सकते हैं, कि वो एक मख़सूस वक्त के ऊपर मुल्क में मुतअद्दिद यानी दर्जनों मकामात पर एक हमला किया गया। इसके पीछे एक तवील मुद्दती मनसूबा बंदी हो सकती है, मनसूबा साज़ों ने की होगी, और इसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जा रहा है कि वो मास्टर माइंड्स में से 3 या 2 बड़े मास्टर माइंड्स में से एक वो हैं। दूसरा नाम तो ज़ाहिर है इमरान ख़ान, जिनको कासिम के अब्बू कहकर पुकारा जाता है आजकल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका नाम लेने पर ममानियत है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप किसी शख्स का नाम भी नहीं ले सकते मेन स्ट्रीम मीडिया। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की ये सूरत हाल है, और ये मौजूदा जमहूरी दौर में, खैर ऐसा इमरान ख़ान के दौर में भी होता रहा, हम उसकी भी मज़म्मत करते रहे। आज जो नून लीग या PDM की हुकूमत के दौर में इमरान ख़ान के साथ जो उनके बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ जो बात होगी, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं कि एक शख्स को बात, तहरीर और तकरीर की इजाज़त होनी चाहिए। आप उससे इत्तफ़ाक़ करें ना करें, आप किसी का मुँह या आवाज़ नहीं बंद कर सकते। खैर ये जो मामला था इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो जो खुशखबरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जनाब IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। आज 30 जून बरोज़े जुमा फ्राइडे सुबह सवेरे तकरीबन 7:30-8 बजे IMF के मिशन चीफ़ ने इस खुशखबरी का ऐलान किया, जो पोर्टर हैं पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ़, और उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौम को मुबारकबाद दी कि जनाब मुबारक हो, $3 अरब ये यानी देना तो उन्होंने 1.12 बिलियन, इसको कहते हैं कुछ स्पेशल बैकअप, जब जो भी है कर्जा मिल गया। ये चूँकि ये बड़ी टेक्निकल किस्म की चीज़ें होती हैं, तो जिस बारे में आपको माइन्यूटली इल्म ना हो तो उस चीज़ पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, जो एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी जिसे आप कह सकते हैं, वो जो पाकिस्तान का जो नवा प्रोग्राम था वो 30 जून को ख़त्म होने वाला था, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मिन्नतें तरले कर कर के IMF की जो चीफ़ हैं, पेरिस में 3 मुलाकातें की, फिर टेलीफ़ोन किए, अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें की, और दीगर यूरोपीय यूनियन के लोगों की, सऊदी अरब के वलीअहद से सऊदी अरब के वज़ीर आज़म जो मोहम्मद बिन सलमान के तरले किए, UAE वालों के कि जी देखें IMF को राज़ी करें। तो बिलाखिर आखिरी दिन पाकिस्तान का नाक रगड़वाने के बाद, लिटरली नाक रगड़वाने के बाद, पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो अदा करने का जो मंजूरी दे दी गई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी बिल्कुल निज़ा के ऊपर। अब
پاکستان کو یہ کیوں نہیں قرض دے رہے تھے؟ کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ایسی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے. تو کیا عالمی طاقتیں ایک ایٹمی قوت کو ڈیفالٹ ہونے دیں گی؟ سوال تو یہ بنتا تھا، ایک کامن سینس کی بات ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یوکرین جنگ ہو رہی ہے، یوکرین کا اپنا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر ہے کہ وہ بطور ایک ملک، ایک ریاست سروائیو کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اور آئی ایم ایف نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا امدادی یا قرض کا جو پروگرام ہے وہ یوکرین کے لیے منظور کیا ہے. اب پاکستان کی حالت یوکرین سے بری تو نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کو جس چیز کی سزا دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے ایک بلاک جوائن کر لیا ہے، چائنا، رشیا، سعودی عرب، ایران، ترکی، یہ ایک اس بلاک کو. اور اس بات کا امریکیوں کو بڑا رنج ہے. اور یہی وجہ کہ ہمارا اب 2 دن پہلے ایک اور روسی تیل بردار جہاز جو ہے وہ تیل سے بھرا ہوا، لدا ہوا، وہ ہماری بندرگاہ کراچی پر پہنچ چکا ہے، اور اس کی پیمنٹ بھی ہم نے چائنیز کرنسی یوان میں کی ہے. تو امریکہ کو یہ چیزیں تو ہضم نہیں ہو پاتی. خیر، اب آتے ہیں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے. ہمارے بہت ہی سینئر کالم نویس ہیں، کالم نگار ہیں، استاد ہیں، محقق ہیں، پروفیسر ہیں، اب سینیٹر ہیں، عرفان صدیقی. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف یعنی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. یہاں تک کہ انہوں نے نواز شریف کو لندن میں یہ پیغام بھجوایا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دی گئی تو میں مارشل لا بھی لگا سکتا ہوں. اسی طرح کے مارشل لا کی دھمکی انہوں نے ایک مرتبہ اس وقت کی اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران دی، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ سو بسم اللہ لگائیں مارشل لا. ہم پبلک میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی چیف مارشل لا کی دھمکی دے رہا ہے. تو پھر ان کی جھاگ جو ہے وہ بیٹھ گئی. یہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی نے جو انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کو قمر جاوید باجوہ نے یہ پیغام پہنچایا کہ جناب آپ کو یہ جو اگر آپ نے مجھے ایکسٹینشن نہ دی تو مارشل لا لگ سکتا ہے، تو نواز شریف نے بھی کہا کہ جی بسم اللہ، سو بسم اللہ لگا لیں. پھر یہاں تک کہا کہ جناب مجھے ایکسٹینشن نہیں دیتے تو مت دیں، لیکن آپ کم از کم جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنائیں، سائر شمشاد مرزا کو بنا دیں، جنرل اظہر عباس کو بنا دیں اگر آپ فیض حمید کو نہیں بناتے. لیکن نواز شریف نے کہا کہ نہیں، اس مرتبہ تو میرٹ پر، سینیارٹی پر جو آتا ہے وہی ہوگا. اب کیا موجودہ آرمی چیف، دیکھیں اگر موجودہ آرمی چیف سابق آرمی چیف کے خلاف محض اس وجہ سے کوئی ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جو کہ ابھی نہیں کیا گیا، تو کیا اس سے ذاتی بغض، انتقام کی بو نہیں آئے گی؟ اور موجودہ آرمی چیف کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا تاثر نہیں دینے کی کوشش کریں گے کہ فیض حمید کے خلاف وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ فیض حمید نے ان کے خلاف سازشیں کیں، یا عمران خان کے خلاف وہ اس لیے ہیں کہ عمران خان نے ان کو عہدے سے ہٹایا. یعنی وہ ذاتیات والے معاملے کو الگ کریں گے. اب دیکھیں اگر عمران خان 9 مئی والے واقعات نہ کرواتے یا اس میں وہ براہ راست ملوث نہ ہوتے منصوبہ سازی میں، تو جنرل عاصم منیر نے تو ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی، سوائے اس کے کہ عمران خان کی ریکویسٹ کے باوجود وہ ان سے ملاقات نہیں کر رہے. باقی تو جنرل عاصم منیر نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ہم سے یہ سمجھتے ہوں کہ جی کوئی ذاتی انتقام کی بو آتی ہو. تو سیم گوز ود ہز سینئر موسٹ جو ظاہر ہے یہ کور کمانڈر تھے یا عام لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو وہ ان کے باس تھے جنرل قمر جاوید باجوہ. پھر وہ تقریب یوم شہداء پر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے دائیں طرف. تو اس سے میرا دیکھیں میں نہیں سمجھتے کہ جب کوئی بھی آرمی چیف ہوتا ہے، اب لابینگ ضرور ہوتی ہے، جو نیا آرمی چیف بننے والا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اس کا رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کوشش کرے. ہر بندہ کرتا ہے کہ جناب میں آرمی چیف بن جاؤں، کہ ظاہر ہے 6 لاکھ آرمی میں ایک شخص آرمی چیف بنتا ہے اور وہ جس طرف دیکھتا ہے 6 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے، یعنی اس کی پوری کمانڈ ہوتی ہے. اسی طرح پورے ملک میں 22-24 کروڑ کا ملک ہے، ایک شخص جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے.
اسی طرح ایک ہی شخص وزیر اعظم بنتا ہے، ایک ہی شخص صدر بنتا ہے، تو یہ بڑے بڑے وہ جو عہدے ہوتے ہیں ہر ایک کے حصے میں تو نہیں آتے۔ تو آرمی چیف تو پاکستان میں بہت طاقتور عہدہ ہے، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جو فوج میں جاتا ہے، جے سی او جسے ہم کہتے ہیں، جو جونیئر کمیشن آفیسر جو فوج میں جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، جو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے، لیفٹیننٹ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس ملک کا آرمی چیف بنے یا پاک آرمی کا آرمی چیف بنے۔ تو اگر انہوں نے دیکھیں، اگر تو انہوں نے کسی کے لیے لابینگ کی ہے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے لابینگ کی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس بات پر دھمکی دی ہے کہ جناب اگر تم نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تو میں مارشل لا لگا دوں گا، تو پھر یہ آرمی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی بنتی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قابل گرفت بات ہے۔ لیکن گرفت کون کرے گا؟ ابھی تک تو جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، پتہ نہیں تعدیبی کارروائی کیا ہوتی ہے، کسی کو نوکری سے نکالا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف پنشمنٹ از دس، کہ فوج بہتر بتا سکتی ہے کیونکہ اس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہ صرف انہوں نے سازشیں کی موجودہ آرمی چیف کے خلاف بلکہ فوج کے خلاف بغاوت پر اکسایا، سرونگ اینڈ ریٹائرڈ آفیسرز کو باقاعدہ حملوں کی منصوبہ بندی کی، تو کیا ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا جسٹ بیکاز دے آر 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرلز اور جسٹ بیکاز دے آر 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرلز؟ نو، اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جو بھی ہوگا منصوبہ ساز، منصوبہ کرنے والا، اس کو معاف نہیں کریں گے، جو اس رستے میں روڑے اٹکائے گا اس کو معاف نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس سے آگے اور کیا کہیں، لیکن لوگ ہیں ابھی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی فارمر آرمی چیف، کوئی بھی، وہ کبھی اس طرح کے گھناؤنے فعل میں ملوث نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ہی فوج کے اندر یا اپنے ہی سٹنگ آرمی چیف کے خلاف لوگوں کو، آرمی کے آفیسرز یا رینک اینڈ فائل کو بغاوت کے لیے اکسائے۔ یہ میں نہیں مان سکتا، چاہے وہ آرمی چیف اپنے طور پر اپنے دور میں اس نے جو کچھ بھی کیا ہو، نااہل ہو، جو بھی ہو، نکما ہو، جو بھی ہو، بٹ ون تھنگ ہی کین ناٹ ایون امیجن، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ پاک فوج میں آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرنا کوئی خالہ جی کا کیا کہتے ہیں وہ واڑہ کہہ لیں، یا وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پاک فوج میں بغاوت، وہ بھی آرمی چیف کے خلاف، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو آرمی چیف رہ چکا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایسی بے وقوفی کبھی نہیں، ایسی بونگی کبھی نہیں مارے گا۔ البتہ میں احترام کرتا ہوں عرفان صدیقی، جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، استادوں کے استاد، ہاں استادوں کے استاد سے یاد آیا، وہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے وہ ٹیچر رہے ہیں، اور سننے میں آیا کہ جنرل عاصم منیر کے بھی وہ ٹیچر رہے ہیں، راولپنڈی کے وہ جو ایف جی کالج ہے وہاں پہ۔ تو لیکن ان کی اس بات کو میں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے مارشل لاء کی دھمکی دی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ یہ دھمکی لگا چکے ہیں۔ لیکن مارشل لاء اس وقت ہی لگایا جاتا ہے جب آپ کا خزانہ بھرا ہوا ہو، جب آپ کشکول لے کر بھیک مانگ رہے ہوں، تو مارشل لاء لگا کر جس نے جو 4 ٹکے آپ کو دیتا ہے وہ بھی نہیں، وہ اس نے بھی نہیں دینے تھے۔ یہ ایک سادہ سی یا جو بھی آپ گیدڑ بھبکی تھی، جس میں نہ بلاول بھٹو زرداری آئے، نہ میاں نواز شریف آئے، اور اب میرا خیال ہے آئی ایم ایف کا قرض ملنے کے بعد انشاءاللہ دیگر لوگ بھی آئیں گے۔ اور بات وہی ہے کہ ہم قرض ملنے پر بھی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی جو لوگ والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں قرض لے کر، ان کے عزیز رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ قرض لے کر یہ شادی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس شادی پر آ کر مبارک دیتے ہیں کہ جو مبارک ہو، بیٹی کی شادی کی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے۔ والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں قرض لے کر۔ یہی ہے آج پاکستان میں جب ہمیں قرض ملتا ہے یا قرض کی منظوری کا اعلان ہوتا ہے، تو ہمارے جیسے کہتے ہیں نا وہ وزیر خزانہ جناب، وہ قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ ویسے یہ شرم کا مقام ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔